जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, जी मिस एक बात सिर्फ करनी थी। जी अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस जुमले इस्मिया को मनफी बनाना हमने किया है। इस सवालिया जुमले किस तरह के होते हैं अ, कुरान में? अगर जी सवालिया के लिए सिर्फ अ लग जाता है। माँ का भी वर्ड, और मैंने इसीलिए कहा है कि वो छोटे छोटे से टॉपिक है, उसमें की इतनी कोई डिटेल नहीं है। इंशाल्लाह मैं उनके ओके, साथ उनको चलाती रहूंगी साथ साथ। लेकिन मैं चाह रही ठीक। थी कि मैं फेल का भी आगाज कर दूं। वो वर्ड्स हैं जिनका कोई जुमले पे असर नहीं होता। एक होता है ना, मैंने कहा कि उसको आपने जब माँ या लैसा लगाया तो खबर जो है वो मंसूब हो गई और मुब्तदा में चेंज नहीं आया। इसी तरह हमने दूसरा पढ़ा, कौन सा पढ़ा था जी, जिसमें मुब्तदा चेंज हो जाता है और खबर चेंज नहीं होती? कौन बताएगा मुझे? मैम इन्ना लगाया था। इन्ना लगाने से, ठीक है, मंसूब करने से। तो इसी तरह के मतलब हम उन टॉपिक्स को साथ साथ रखेंगे। लेकिन मैंने वही कहा कि उसको साथ लेके चलेंगे। अब जो बाकी रह गए हैं वो हैं जो कि बस शुरू में बस वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जुमले के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं करते। जुमला इसमिया वैसे ही रहता है जैसे जुमला इसमिया होता है। तो उसको मैं साथ साथ जो है आपने बचपन में, हमारे पता नहीं आपके दौर में था कि नहीं, हमारे 3 साल अरबी चली थी क्लास में। माँ हाजा, ये क्या है? ठीक है। तो माँ भी क्वेश्चन के लिए आता है, और का वर्ड है सिर्फ हमजा, ये भी सवाल के लिए आता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम साथ साथ, कुछ टॉपिक्स हैं हमारे छोटे छोटे से, वो साथ साथ चलाऊंगी मैं इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे फेल की। फेल हमारे के पास, फेल को हम, सबसे पहले तो मुझे कोई डेफिनेशन बताएगा, फेल कहते किसको हैं? फेल किसको कहते हैं? जी कमल। जिसमें किसी काम का करना या होना जमाने के लिहाज से पाया जाए, टाइम के लिहाज बिल्कुल से। जबरदस्त। बचपन में हम पढ़ते थे किसी काम को हम फेल कहते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ काम को फेल नहीं कहते। काम, जिस तरह मैंने कहा ना, हम फॉर्मूला से बात करते हैं, काम प्लस जमाना। शॉर्ट शॉर्ट से हम टर्म्स याद करेंगे, फॉर्मूलाज याद करेंगे। काम प्लस जमाना, यानी कि ऐसा लफ्ज जिसमें काम भी हो और जमाना भी हो, सिर्फ वो फेल कहलाएगा। ठीक है। अगर खाली काम है तो भी वो फेल नहीं है, और खाली जमाना है तो भी वो फेल नहीं है। फेल होने के लिए काम के साथ कोई ना कोई जमाना भी पाया जाना लाजमी है। मसलन अगर मैं कहती हूँ खाना, सोना, पढ़ना, लेटना, चलना, अब ये तमाम वो अल्फाज हैं कि जिसके अंदर काम का मायने पाया जाता है। ठीक है, माना पाया जा रहा है, लेटना, बैठना, सोना, जागना। लेकिन ये तमाम वर्ड्स, इनके अंदर कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। मसलन ये तो हमें पता चल रहा है कि ये एक काम हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा किस जमाने में हो रहा है। पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो फिर इस लफ्ज को हम क्या कहते हैं? हम काम नहीं कह सकते, यानी कि फेल नहीं कह सकते। तो काम के लिए जमाने का होना भी साथ लाजमी है। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिसमें काम के माना तो हो मगर जमाना ना पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? मैम इसम मसदर। बिल्कुल, उसको कहा जाता है इसम मसदर। क्या कहलाता है? इसम मसदर। मसदर बेसिकली किसी काम का नाम होता है। ठीक है। इसम मसदर किसी काम
کے نام کو کہتے ہیں. تو یہ پھر اسم ہوا نا, پھر یہ کام تو نہ ہوا. اسی لیے اس کے اندر کام کا میننگ تو ہوتا ہے لیکن کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے, فعل کو فعل ہونے کے لیے کام کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ ہونا لازمی ہے. یعنی کہ پتہ چلے کہ وہ کام ماضی میں ہوا, یا وہ حال میں ہو رہا ہے, یا وہ مستقبل میں ہوگا. میں کہتی ہوں میں کھانا کھا رہی ہوں. کھا رہی ہوں یہ کام ہے. میں کھانا کھاؤں گی, اب پتہ چل رہا ہے کہ میں فیوچر میں کھاؤں گی تو یہ کام ہے. میں نے کھانا کھایا. کھایا اب پاسٹ ٹینس ہے, ماضی ہے. تو یہ الفاظ فعل الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن صرف اگر آپ کے لفظ کے اندر کام کے میننگز تو آ رہے ہوں لیکن کوئی زمانے کا نہ پتہ چل رہا ہو تو اس کو ہم پھر اسم مصدر کہتے ہیں. اور اسم مصدر صرف نام ہے, ناؤن ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا جو ہے ایکشن ورڈ نہیں ہے بلکہ نیمنگ ورڈ ہے, ناؤن ہے. اب ہم بات کریں گے فعل کی. ٹھیک ہے, فعل جو ہے وہ اس کو ہم دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کون کون سے دو فعل کے نام کیا ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں ماضی, حال, مستقبل. انگلش میں ہم کہتے ہیں پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. عربی میں کیا کہلاتے ہیں فعل الفاظ؟ میم آپ کی آواز کٹ جاتی ہے بیچ میں سے. جی میرا ابھی لکھا ہوا ایک آپ نے جب بولا ناؤن کہتے ہیں اس کے بعد کی آپ کی آواز نہیں آئی, پتہ نہیں کیا بولا تھا آپ نے. ساروں کو کٹ رہی ہے. جی 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 باجی نہیں آ رہی ہے آواز, کٹ گئی تھی. جی وہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اسم مصدر کے بعد سے, اسم انسٹیبل مصدر کے بعد نیٹ ورک میرا اس وقت چل رہا ہے. 27 اسٹوڈنٹ کلاس میں ہے لیکن 23 کی اٹینڈنس لگی ہوئی ہے. پلیز جو بچے لیٹ آئے ہیں جنہوں نے اٹینڈنس نہیں لگائی وہ پلیز اٹینڈنس لگا لیں. جی شکیلا. ٹیچر اٹینڈنس کے لیے کھولی تھی, غلطی سے یہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اٹینڈنس کے لیے کری تھی تو غلطی سے یہ ہاتھ میں نے اوپر کر دیا. اچھا اچھا, میں آپ سے سوال یہ کر رہی تھی کہ انگلش میں 3 زمانے ہیں, پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. اردو میں ماضی, حال, مستقبل. تو عربی میں کیا کہتے ہیں ان کو؟ جی سائمہ. کون ماضی و مضارع. بیٹا ہاتھ کھڑا کرنے کا میں نے کہا ہوا ہے, ویسے بولنے کا میں نے بالکل اجازت نہیں دی ہوئی. عائشہ بتائیں, آپ نے بولنا شروع کر دیا اس لیے. عائشہ مصدق آپ بات کر رہے تھے, آپ بتاؤ. جی باجی میں خالی مائک آن کی تھی, بات نہیں کر رہی تھی. اچھا چلیں آپ بتا دیں. مظاہرے کہتے ہیں. بالکل ایک ہی ہوتا ہے فعل. نہیں, اس میں پاسٹ پریزنٹ ہوتا ہے اور 2 ہوتے ہیں میم. جی ایک تو مضارع, دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. پاسٹ آپ ہی پڑھائے تھے. ٹینس کو کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ ٹینس کو ماضی. ماضی. تو بس یہی 2 ہوتے ہیں, ایک ماضی پاسٹ ٹینس اور دوسرے کو ہم مضارع کہتے ہیں. اور مضارع میں جی سائمہ غفور آپ بتاؤ گے مضارع میں کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ اس میں 2 پائے جاتے ہیں زمانے, حال پلس مستقبل. بالکل, یہ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حال پلس مستقبل یہ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا فعل ماضی, دوسرا ہو گیا فعل مضارع, اور یہ دونوں مل کے حال اور مستقبل. مضارع کے اندر دونوں زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کریں گے جی اس کے بعد
کہ فیل کو ہم نے 2 گروپ میں بانٹ دیا. ٹھیک ہے, فیل ایک تو ہم نے زمانے کے حساب سے فیل کو 2 گروپ میں بانٹا نا, ماضی اور مضارع. اب فیل کو ہم ایک اور لفظی طور پہ بھی 2 حصوں میں بانٹیں گے. مثلاً کچھ ایسے فعل الفاظ ہوتے ہیں جن کے اندر جو مادہ ہوتا ہے, فعل کا مادہ یعنی کہ روٹ ورڈ, صرف وہی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ فعل کا جو مادہ روٹ ورڈ ہے صرف اسی سے لفظ بنتا ہے, اسی مادے سے لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ مادہ 3 میکسیمم 3 حرفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت کم ہوتا ہے جو 4 اور 5 حرفی بھی ہوتا ہے, لیکن بہت ہی کم, اس لیے ہم اس کی بات ابھی نہیں کریں گے. ہم صرف 3 حرفی مادہ, 95% جو الفاظ ہیں وہ 3 حرفی مادے سے بنتے ہیں. بہت کم ہیں جو آپ کے 4 یا 5 حرفی ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم میکسیمم 3 حرفی کی بات کرتے ہیں. تو فعل کا مادہ روٹ ورڈ صرف اسی سے لفظ بنتا ہے. مادے کے علاوہ مادہ 3 حرفی کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوتا. اس کو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں. اچھا, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جب ایک لفظ ہے میرے پاس, مثلا میں کہتی ہوں یک الونا. ٹھیک ہے, یک الونا. اب یہ کیا لفظ ہے جمیلہ, آپ بتاؤ, یک الونا اسم ہے کہ فعل ہے؟ فعل ہے. فعل فعل کیسے مضارع پتا ہے. چلا ہے کہ یہ فعل ہے؟ یا سے. یا سے. یا کو ہم نے کیا کہنا ہے, اب ہم بڑے ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ سے بڑی کلاس میں جا رہے علامت مضارع. ہیں, 1 سے اب 2 کلاس میں آپ آ گئے ہو. ٹھیک ہے, علامت مضارع. جی اب یہ علامت مضارع کو میں نے توڑ دیا, اور اس میں کیا ایکسٹرا دکھ رہا ہے آپ کو جس کو آپ توڑ سکتے ہو؟ آخر میں نہ. خالی نہ ہے. ٹھیک نظر نہیں آ رہا, اس لیے پتہ نہیں کیا. یا کلون, یا کلون, واو نون واو جمع نون, کا. جمع کا واو نون. ٹھیک ہے, اب پیچھے میرے پاس صرف کیا رہ گیا ہے, عقل. آئین. ہاں جی, عقل. آئین کاف لام. جی, اب یہ جو یا علامت مضارع یا واو نون تو ایک علیحدہ لفظ ہے نا. یا جو ہے ایک ہاں جی. بیسیکلی پروناؤن ہے وہ کے لیے, واو نون عدد اور جنس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یا اس سے اعرابی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے. وہ ایک علیحدہ الفاظ ہیں جو ہم نے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں, لیکن جو اصل لفظ بیچ میں ہے وہ صرف عقل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں لکھتی ہوں تعلمون, تعلمون. جی رابعہ یوسف, آپ بتاؤ اس کو توڑو, کیسے توڑو گے؟ جی میم, تعلمون تا مضارع کا ہے اور واو نون علامت جمع کے مضارع. لیے. بیٹا اب ہم نے علامت مضارع بولا کرنا ہے اس کو. علامت مضارع, جی میم سوری. اور واو نون جمع کے لیے ہے, اور تعملون یعنی تم عمل کرتے ہو. عمل والا ورڈ نہیں ہے, علم. علم, تم سب جی تم سب علم حاصل کرتے ہو. حاصل کرنا تو نہیں ہوتا, علم تم سب جانتے ہو یا جانو گے. جی جی میم. علم ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے علم ہو گیا, مجھے معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے, جی تم سب جانتے جی ہو صحیح. یا جانو گے. اب ان میں آپ نے دیکھا کہ جب میں نے علامت مضارع یا عدد جنس کی چیزیں ہٹائیں تو صرف 3 حرفی مادہ رہ گیا. ٹھیک ہے,
تو ایسے جی میم۔ الفاظ جو صرف 3 حرفی مادے سے بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ثلاثی. ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ 3 سے میم. 3 سے نکلا ہے نا. ثلاثہ، جی میم. ثلاثی، مجرد. میم مجرد میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم جیم را دال. ٹھیک ہے. اور میم جو ہے وہ اسم کی پہچان ہے والا والے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ only 3. کیا مطلب ہے؟ ثلاثی مجرد سے مراد ہے only 3. اس کا روٹ ورڈ بنے گا عین لام میم بن جائے گا پھر میم اس کا. یعنی کہ صرف 3 حرف سے مل کے ایک لفظ بنا ہو. ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے. تو only 3. تو جو بھی میرے پاس قرآن میں الفاظ ہیں جو only 3 مادے سے بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے گروپ میں کس میں چلے جائیں گے؟ ثلاثی مجرد. اور دوسرا ہمارا گروپ ہے جس کا مطلب ہے ثلاثی مزید فی. مزید فی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ثلاثی. اب ثلاثی کا مطلب ہے 3. مزید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ میم. مزید مطلب مور. فی کا کیا جی، جی۔ مطلب ہے؟ اس میں. اس میں فی کا مطلب اندر. اور او جو ضمیر ہے اس کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے فی ہی. اس میں ثلاثی یعنی کہ 3 مزید اور فی اندر ہی اس کے، یعنی کہ جو مادہ ہے اس میں 3 حرفی مادے کے علاوہ کچھ مزید ایڈڈ ہوگا. پوائنٹ جی سمجھ میم۔ آئی آپ لوگوں کو؟ جی، تو ہم نے الحمدللہ۔ مادے کے لحاظ سے فعل الفاظ کو 2 گروپس میں بانٹ دیا. صرف 3 حرفی مادے سے جو الفاظ بنیں گے وہ ایک گروپ میں ہوں گے جو ثلاثی مجرد کا گروپ کہلائے گا، اور جن کے اندر اس مادے کے علاوہ کچھ ایڈ کیا ہوگا وہ ثلاثی مزید فی کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے ہم نے فعل کو 2 گروپ میں بانٹ دیا. اوپر ہم نے فعل کو 2 گروپ میں کس لحاظ سے بانٹا تھا؟ زمانے کے لحاظ سے، کہ کام پاسٹ میں ہوا یا پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہو رہا ہے. اس لحاظ سے ہم نے فعل کو 2 گروپ میں بانٹا تھا. اب یہاں ہم فعل کو کس لحاظ سے 2 گروپ میں بانٹ رہے ہیں؟ اس کے مادے کے لحاظ سے، کہ کیا اس کا مادہ صرف 3 حرفی حروف سے بنا ہوا ہے یا اس کے اندر کچھ اور بھی ایڈ ہو گیا ہے. مثال دیتی ہوں. یہ چیزیں آپ کو میں پہلے پڑھا چکی لیکن آپ کو اس وقت میں نے یہ وضاحت نہیں کی تھی. مثلا ہمارے پاس، میں مزید فی کی مثال دینے لگی ہوں. مثلا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس صرف 8 اشکال ہیں. مزید فی یہ ایک سانچہ ہے، جس سانچے میں جتنے بھی مادے ڈالوں گی وہ مزید فی گروپ بن جائیں گے. تو یہ ٹوٹل 8 اشکال ہیں، اس لیے ان کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہی ہوں کیونکہ یہ میں آپ لوگوں کو آلریڈی پڑھا چکی ہوئی ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 3 حرفی مادہ ہے، کاف، تے اور لام. اس کے سینٹر والے مادے کے اوپر ایک شدہ پڑی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے یہ بات؟ تو میں نے کہا تھا اس میں کچھ ایکسٹرا میننگ داخل ہو جاتے ہیں. یہ میں نے آپ لوگوں کو قرآن میں پڑھایا تھا. کسی کے ذہن میں ہے اس کو پڑھنا کہ نہیں؟ صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے بیٹا. شد والی بات تو جی بیٹا. جی سنا. مس شد والی بات تو نہیں بتائی تھی آپ نے. ہاں ہمیں یہ کہا تھا میم کہ یہ ہماری فعل جو کلاس میں ہے ٹاپک نہیں پڑھا شد- گیا. اچھا چلو میں آپ کو ہاں آج بتا دیتی ہوں. ایک مثال دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. مثلا ایک روٹ ورڈ ہے میرے پاس 3 حرفی. اب اس کے سینٹر والی جو بھی سینٹر والا لیٹر ہوگا اس کے اوپر ایک شدہ پڑی ہوئی ہوگی، لیکن اس کے لیے میرے پاس 3 حروف کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. 3 حرفی مادہ.
मसलन के काफ ते लाम, इसी तरह ज़ाद, रा और बा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं ले लेती हूँ नून, जे और लाम, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे भी, मैं कुरान में आपको दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगी कि ये आपको कुरान के अंदर ढेर सारी मिसालें मिलेंगी। अब होता क्या है, यानी कि ये अब एक मिसाल है, टोटल 8 शक्लें हमने याद करनी है, उनमें से ये एक शक्ल है, ठीक है। ये हमने नंबरों से याद करना है, ये 2 नंबर शक्ल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी ये कुछ ऐड होता है मादे के अंदर, तो एक एडिशनल मीनिंग इसके अंदर दाखिल हो जाता है, ठीक है। फिर रिपीट करूंगी कि जब भी ये कोई नई चीज इसमें ऐड होती है मादे के अंदर, तो वो एक एक्स्ट्रा मीनिंग को दाखिल कर देती है। मसलन इस शद्दा ने आके लफ्ज के अंदर कुछ मायने में इजाफे करने हैं। मसलन सबसे नंबर 1 के उस मादे के अंदर मुबालिगा का मायने पैदा हो जाएगा। मुबालिगा का क्या मतलब होता है? टीचर, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पे सिर्फ अभी ना इसम खत्म किए थे और आपने कहा था फेल स्टार्ट करूंगी, तो मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे माजी की आप स्टार्ट से बताएंगी। जी बेटा, मैंने माजी को स्टार्ट से बताना है, मैं तो अभी इन जनरल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अभी हमने कोई सही टॉपिक सही शुरू किया। सही। मेरी मैम पढ़ा मुबालगे का मतलब होता है शिद्दत। जी, मुबालिगे का मतलब होता है शिद्दत या ज्यादा। मुबालिगे हम जी कहते हैं ना, कोई बात कर रहा है कि मुबालगे से काम ना लो, यानी कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के ना बताओ, ठीक है। तो मुबालगे का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा। मैम हक से ज्यादा बता देना, जो उसका हक है उससे ज्यादा कर देना। ठीक हो गया, शिद्दत या ज्यादा, ठीक है। मैं अभी आसान लफ्जों में बात कर रही हूँ, तो ये दाखिल हो जाता है उस मीनिंग के अंदर। नंबर 2, उस लफ्ज के अंदर दाखिल क्या मीनिंग हो जाता है? काम, काम का कई बार बार होना। बार करना, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। पहली बात कि शिद्दत या मुबालिगा होना, काम बहुत ज्यादा होना। दूसरी बात कि वो एक दफा काम नहीं हो रहा, वो मुसलसल होता जा रहा है, बार बार हो रहा है काम, ठीक है। नंबर 3, काम 2 तरह से होता है, एक ये काम अपने ऊपर होना, एक होता है काम किसी दूसरे के ऊपर होना। मसलन मैं कहती हूँ मैं बैठी, मैं उठी, मैं लेटी, मैं सोई, यहाँ काम किसके ऊपर हो रहा है? अपने ऊपर। अपने ऊपर हो रहा है। एक मैं कहती मैम हूँ अपने मैंने ऊपर। क्लास को पढ़ाया, अहमद ने सेब को खाया, अजरा ने खत को लिखा, बुशरा ने बच्चों को समझाया, कंवल ने शॉपिंग की। अब यहाँ पे काम अपने ऊपर नहीं हो रहा बल्कि किसी दूसरे के ऊपर हो रहा है, तो काम भी 2 तरह के होते हैं। तो इस शद्दा के आने से काम हमेशा दूसरे पे हो रहा होता है, मैक्सिमम काम दूसरे पे हो रहा होता है। तो आपने देखा एक छोटी सी शद्दा के आ जाने से अब आम पढ़ने वाले को वो लफ्ज का सिर्फ मादा नजर आ रहा है, ठीक है, और वो मादे को देखते हुए कहेगा कि जी नाजिल हो गया, या मारा, या कत्ल किया। लेकिन अब आपको इस छोटी सी शद्दा को देख के पता चलेगा कि वो कत्ल एक दफा में नहीं हुआ। मसलन मैं कहती हूँ मैंने तलवार उठाई और सर कलम कर दिया, क्या मैंने कत्ला किया? जी मिसबा, क्या मेरा एक्शन जो था कत्ल करने का वो कत्ला है? ठीक है। दूसरी बात, मैंने पिस्टल उठाई और सीधा मैंने उसके दिल पे मारा या सर पे मारा और उठा करके मर गया, क्या ये कत्ला है? नहीं मैम, कत्ल ही होगा।
यानी कि नहीं मैम, अजियत दे दे के, टॉर्चर कर करके, शायद मैं कभी उसकी उंगली काट रही हूँ, कभी गर्दन काट रही हूँ। पीछे इसकी बहुत फिर कत्ल है मैम। खूबसूरत मिसाल है, जब इस्लामाबाद में कत्ल हुआ था एक बंदे ने अपनी जी मैम। जी, तो वो आप पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में मशहूर हो गया वो कत्ल का वाकया। वो तो कत्ल है, उसमें कत्ल कैसे हुआ था? कत्ल है, कत्ल। कत्ला, समझ आई? बड़ी अच्छी सी मिसाल है, जी। फौरन समझ आएगी आपको। यानी कि बहुत ज्यादा अजियत दे दे के, शिद्दत के साथ, स्टेप बाय स्टेप उसने उसको मारा, और उसने अपने आप को नहीं मारा। अब खुदकशी के लिए कत्ला का वर्ड आ सकता है? जी मैम। बंदे ने अपने आप को मारा ना, इसमें काम जी मैम। लाजमी दूसरे के ऊपर होना है। अब जी एक मैम, ये छोटी कातिल है। सी श्रद्धा ने आके कितनी लंबी कहानी सुना दी आपको, जी मैम, बहुत खूबसूरत जुबान है अरबी माशाल्लाह। लेकिन आम पढ़ने वाला सिर्फ ये पढ़ के निकल जाएगा कि कत्ल हुआ। ठीक है, लोग कहते हैं कि जी क्यों जी अरबी मैम। ये पढ़नी जरूरी है। अब आप लोग कुरान खोल जरूर लो, मैम। तो मैं आपको कुछ मिसालें दिखाती हूँ। अब जिस तरह, इसी तरह जाराबा, जाराबा का क्या मतलब है? उसने मारा, उसने मारा। तो अब जर्रबा का क्या मतलब होगा? अजरा आप बताओगे, अजरा और शाहीन? जरूरबा का होगा कि उसने बार बार मतलब उसको मारा, शिद्दत के मतलब वो साथ मारा। एक चपाट नहीं मारी, वो बार बार कई थप्पड़ जी मारे उसने। जी समझ आई? जी और जी। तशद्दुद के साथ जी में बहुत। तर्जुमा कैसे, जी सॉरी मैम, उर्दू में तर्जुमा फिर कैसे करेंगे? इसलिए कि उसको यही लिखेंगे कि उसको बार बार जी, मारा गया, यानी कि उसको। मैं अभी आपको बता देती हूँ। अभी हम मीनिंग्स पे बाद में जाएंगे, हम इंशाल्लाह कुरान के ऊपर देखेंगे हर चीज, सारी चीजें हम कुरान पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ फर्क बता रही हूँ आपको, ठीक है? कि ये जी अब मैम। मजीद फी में आएगा ना, इसमें सिर्फ 3 जी हरफी मैम। मादा नहीं है, बल्कि हमने कुछ मजीद फी इस मादे के अंदर, फी इस मादे के अंदर, फी ही का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर, यानी कि इस मादे के अंदर मजीद कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल 8 शक्लें हमने याद करनी है। तो उसके बाद, लेकिन जब हम लफ्जों को तोड़े और उसमें हमें मजीद कुछ भी ना नजर आया, तो वो सुलासी मुजर्रद में चला जाएगा। ठीक है, अब एक और बहुत खूबसूरत सी मिसाल देती हूँ। कुरान के अंदर एक आयत है, एक सूरत है, इन्ना अनज़लना, अनज़लना। एक वर्ड है नज़ला, और दूसरा अब कुरान में मुझे एक वर्ड मिल गया, अनज़लना। इसको कौन तोड़ेगा? हाथ खड़ा करें। जी वही बच्चे, मेरे मैं नहीं देखना चाहती, मैं बच्चे बदल बदल के देखना। जी उज़मा अथर, आप सुनाओ। उज़मा अथर। जी उज़मा, हाथ खड़ा किया, माइक नहीं खोल रहे हो। टीचर मैं वैसे ही बोल रही थी जी, बगैर माइक के। इस लफ्ज टीचर को आपने पहले तो तोड़ना अलाम, है, अनज़लना लफ्ज को तोड़ना है आपने। ठीक है टीचर, पहले ये आ जाएगा अलामत मुजारे अलिफ हमजा, ठीक है, उसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद नून जाल लाम नजल जो है वो नाजिल करना। ठीक है, रूट वर्ड्स आ गया, ना जो है वो हमने, हम के लिए आता है। ठीक है, हम के लिए आ गया। बिल्कुल अब ठीक हो इसके गया। ऊपर श्रद्धा है टीचर। अब नहीं, इसमें इसमें इजाफी कोई चीज श्रद्धा जो है नहीं है इसमें, बेटा, अन है, जल है और ना है, अच्छा श्रद्धा टीचर कोई ऐसे नहीं है लग रहा इसमें। है। जी जजाकिल्ला। ठीक अच्छा है, आपको मैं बता दूं कि ये जो नून अलिफ ना है ना, ये फेले माजी की पहचान है। फेले मुजारे की एंडिंग इसम की तरह होती है, आप सारे बच्चे नोट कर लो। फेले मुजारे की एंडिंग इसम की तरह होती है, यानी कि उसके अंदर अलिफ नून आता है, वाव नून आता है, या नून आता है। ठीक है, कभी भी उसके एंड पे नून अलिफ ना नहीं आता। नून अलिफ ना सिर्फ माजी में आता है। ठीक है, माजी की एंडिंग डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन मुजारे की एंडिंग सिर्फ इसम की तरह, इसम और मुजारे की एंडिंग मिलती जुलती है।
یعنی کہ اسم کے اینڈ پہ بھی الف نون آتا ہے, تسنیہ کے لیے واو نون آتا ہے, مذکر جمع کے لیے اور یا نون بھی آتا ہے. تو وہی چیزیں فعل مضارع کے اینڈ پہ بھی آتی ہیں. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا اسم ہے کہ فعل ہے؟ اگر علامت مضارع ہے تو ہم کہیں گے مضارع ہے, اور اگر علامت مضارع نہیں ہے تو ہم کہیں گے اسم ہے. آسان بات ہے کہ نہیں آسان بات؟ دونوں کی اینڈنگ ملتی جلتی ہے, اسم کی اور فعل مضارع کی. اگر علامت مضارع ہے تو ہم کہیں گے مضارع, اب ہم اس کا فعل کے طور پہ ترجمہ کریں گے حال و مستقبل میں, پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس میں. اور اگر علامت مضارع نہیں ہے تو اب ہم اس کا ترجمہ کس میں کریں گے؟ اسم کے طور پہ. تو لیکن ماضی کی اینڈنگ بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ انشاءاللہ ہم ابھی اس کی نشانیاں سیکھیں گے. تو یہ نون الف نا ماضی کے اینڈ پہ آتا ہے. اب اگر یہ ماضی ہے تو پھر یہ اس کی شروع کی حمزہ علامت مضارع تو نہیں ہو سکتی نا, ٹھیک ہے. تو اب یہ والا جو حمزہ ہے یہ ایک اور مزید فی کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. یہ حمزہ جو مادے سے پہلے لگا ہوا ہے یہ بھی ایک مزید فی کا گروپ نمبر 1 ہے. ابھی تو میں نے آپ کو گروپ 2 بتایا نا, اب یہ گروپ 1 ہے. ابھی آپ کو ایک دم شاید پریشان کرے میری بات, لیکن انشاءاللہ یہ 8 ٹوٹل تو نشانی ہے, تو یہ انشاءاللہ جب ہم یاد کر لیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آنے لگے گی. اب یہ حمزہ شروع میں لگتا ہے مادے سے پہلے, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی کوئی اضافہ کرے گا نا میننگ کے اندر. اب اوپر کے شدہ نے کہا کہ کام بار بار ہوا, اب یہ حمزہ بتا رہا ہے کہ کام صرف ایک دفعہ ہوا, کام صرف ایک دفعہ ہوا. ٹھیک ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا جب سمجھ آئی آپ کو. اور اس میں پھر ضرورت مبالغہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ کام تو صرف ایک دفعہ ہوا. اچھا, دوسرے مرتبہ دوسرا, اس میں بھی کام کسی دوسرے پہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو فرق بتاؤں, آپ لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے اس وقت؟ جی. آپ لوگ قرآن کھولیں, سورۃ فاتحہ کو کھولیں. جی. اس کے میں بیچ میں آپ دیکھو گے آخری 6 نمبر آیت میں دیکھو, ان ام تا, کیا ورڈ ہے؟ اب اس کو ہم اگر بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو کیا روٹ ورڈ نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ نون عین میم, نعم, ٹھیک ہے. نعمت, نعمت اسی سے نکلتا ہے, جی. انعام اسی سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جی تو اب جو اس کے اندر اس کے اینڈ پہ تے ہے یہ بھی فعل ماضی کی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی فعل ماضی کی نشانی ہے, انشاءاللہ ابھی ہم سیکھیں گے نشانیاں ماضی کی. تو پھر اس میں کیا ایکسٹرا دکھ رہا ہے آپ کو؟ میم سب سے پہلے تو حمزہ تو حمزہ ایک ایکسٹرا دکھا نا آپ کو, ان ام تا. تو یہ پھر وہی والا گروپ 1 کا مزید فی کا ہے, یعنی کہ شروع میں ایک حمزہ کا آ جانا, ٹھیک ہے. میم ہم پہلے گروپس نہ کر لیں میم, ہم پہلے گروپس کریں, گروپس میں پتہ چلے کہ کس کا کیا ہے. ایسے بیٹا مکس ہوتا جا رہا ہے, مجھے پتا ہے میں نے کس طرح سے پڑھانا ہے بیٹا. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو یہ ہے ان امتا. اب ان امتا میں کیا ہے؟ پھر ایک حمزہ فالتو آیا ہوا ہے, زبر. تو اسی طرح اسی میں آگے چلو تو آپ کو سورۃ البقرہ
اس کے شروع میں آپ کو آیت نمبر 4 میں نظر آئے گا 2 دفعہ انزلا، انزلا، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا روٹ ورڈ ہے؟ لبنہ لطیف آپ بتاؤ گے. نون زالام. نون زالام. اب اس کے بھی شروع میں آپ کو ایک اضافی حمزہ دکھ رہا ہے؟ حمزہ. جی ٹھیک ہے. اب یہ جو حمزہ ہے یہ پھر وہی والا حمزہ آ گیا ہے، اور نون زے لام. اب اسی طرح ہم جو سورت پڑھتے ہیں انا انزلنا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر. کتنی دفعہ پڑھتے ہو آپ لوگ؟ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ جی جی. تو اب نہیں، اس میں یہ کام کسی دوسرے پر ہوتا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آئی. جی میں نے جسے آپ کو بتایا ہے نا کہ مثال کے طور پہ ایک کام ہوتا ہے اپنی ذات پہ کرنا، مطلب میں اٹھی، میں لیٹی، میں بیٹھی، میں سوئی. ایک ہوتا ہے کام دوسرے پہ، مطلب آپ نے سیب کو کھایا تو آپ سیب کو رہے ہو نا، کھانے کا کام کس کے اوپر کر رہے ہو؟ سیب پہ. میں آپ سب کو پڑھا رہی ہوں تو پڑھانے کا کام میں اپنے اوپر کر رہی ہوں. نہیں وہ صحیح ہے. اب صرف یہ انزلنا میں جو ہے میں ابھی اس یعنی کے اس اوپر میں یہ آنے کام لگی کسی نا بیٹا، دوسرے اس پر. پہ آنے لگی ہوں میں. ٹھیک اب آپ یہ دیکھو کہ جب یہ آپ میم سورت پڑھتے انا ہو، انزلناہو ہے، انزلناہو فی جی لیلۃ القدر. وہ میں نے ابھی صرف انزلنا کا ہی ورڈ ابھی لیا تھا نا بیسکلی، تو ہو لکھ دیتی ہوں میں. جی اب آپ یہ دیکھو گے کہ جب آپ یہ قرآن میں سورت پڑھتے ہو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہو؟ کیا نازل کیا ہم نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں. کیا نازل کیا؟ کتاب قرآن پاک کو. اب یہ کہاں پہ نازل کیا؟ کیا نازل، کدھر، کس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے؟ میم لیلۃ القدر میں جب قرآن پاک نازل ہوا تھا نبی کہاں کریم پہ، نازل اس ہوا؟ کی بات ہو رہی کدھر نازل ہوا؟ ان کے دل پر، ان کے دل لوح پر. قرآنی، لوح محفوظ پر. جی بیٹا غار اب حرا میں. نہیں دنیا میں. بالکل. اب آپ میں. دیکھو گے بیٹا کہ یہاں سے آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب اس پوری صورت میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ قرآن کہاں نازل ہوا اور کون سا قرآن نازل ہوا. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو کہا اگر تو یہ صرف نازلہ ہوتا، سمپل نازلہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا، تو ایک کنفیوژن رہتی کہ کون سے قرآن کو کب نازل کیا اور کہاں نازل کیا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہ چلتا کہ کون سے نزول کا ذکر ہے. اب جب میں لکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ لکھا کہ قرآن نزلہ، اب نزلہ میں کیا میننگ آئے گا اس کا؟ شاہین ابراہیم آپ بتاؤ گے نزلہ میں کیا میننگ آئے گا؟ ٹیچر میں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی پوچھیں. ٹیچر یعنی کہ یہ ثلاثی مزید فی کی دوسری شکل نمبر 1 آپ بتا رہی ہیں جس میں الف بتا رہا ہے کہ کام کسی دوسرے پر ہو رہا ہے. نہیں بیٹا ابھی آپ اس چیز میں جاؤ ہی نہ، میں تو ایک صرف آپ کو ان جنرل میننگ دے رہی ہوں، ایک رف آئیڈیا دے رہی ہوں. اس کو انشاءاللہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. میں آپ کو صرف کہہ رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ روٹ ورڈ کے علاوہ کوئی ایک نشانی ایڈڈ ہوگی. ٹھیک ہے، اس ایک نشانی ایڈڈ ہونے کے سے وہ مزید فی کہلائے گا. ایک جب آپ لفظ کو توڑو گے تو صرف روٹ ورڈ رہ جائے گا. علامت مضارع اور ماضی کی نشانی ان کو ہم نہیں بات کر رہے. عدد کے لیے ورڈ آتا ہے، جنس کے لیے آتا ہے، ان کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہر لفظ میں آئے گا. اس کے علاوہ جب ان ایکسٹرا چیزوں کو ہٹا دیں گے
تو پھر روٹ ورڈ صرف رہنا چاہیے 3 حرفی، تو وہ ثلاثی مجرد کے گروپ میں چلا جائے گا. لیکن 8 ایسی شکلیں ہیں کہ جس میں مادے کے ساتھ کچھ مزید ایڈ ہوا ہوگا، جس کی پہلی شکل میں مادے سے پہلے ایک حمزہ ایڈ ہو جاتا ہے، اور دوسری جو اس کی شیپ ہے اس میں سینٹر والے لیٹر پہ شدہ ایڈ ہو جاتی ہے. اور جب یہ کچھ ایڈ ہوتا ہے تو وہ اضافی میننگ بھی لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی بغیر مقصد کے لیے، کوئی خوبصورتی کے لیے نہیں آ گیا حمزہ یا شدہ. ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک ایکسٹرا میننگ لے کے آئے گا. جس طرح میں نے کہا کہ شدہ سے شدت آ گئی، مبالغہ آ گیا، کام کا بار بار ہونا آ گیا، اور کام کسی دوسرے کے اوپر کرنا، یہ 4 چیزیں آ گئیں بیچ میں. ٹھیک ہے، لیکن اگر شروع میں حمزہ ایڈ ہوا ہے تو وہ کام صرف ایک مرتبہ ہوگا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعمتا، تو ایک دفعہ انعام کرنے کی بات ہو رہی ہے، بار بار انعام نہیں دیا جا رہا. انزلہ جب لکھا ہوا آیا تو صرف ایک دفعہ کا نزول ہے. ٹھیک ہے، اب اس صورت میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ میں کون سے قرآن کی کہاں پہ نزول کی بات کر رہا ہوں، کہ دل پہ نزول، دنیا میں نزول، یا کدھر نزول. لیکن اس حمزہ سے مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ ون ٹائم ایکشن ہے. کیا دنیا میں ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل ہو گیا تھا؟ جی شہناز آپ بتاؤ. نہیں میم. کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال. 23 ایئرز کے اندر بار بار نازل ہوا. تو پھر جب دنیا کے نزول کا ذکر قرآن میں آئے گا تو کیا ورڈ لکھا ہوا آئے گا؟ نزلہ. جہاں جہاں آپ آج کے بعد غور کرو گے کہ دنیا میں قرآن کی آیات کی نشانیوں کا ذکر جب آئے گا ورڈ نزلہ استعمال ہوگا. اب انزلہ کا پھر کیا مطلب ہو گیا؟ صرف ایک دفعہ کا نزول. یہ نزول لوح محفوظ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن تیار کیا، اور اس پورے قرآن کو 7ویں آسمان کے اوپر ایک ہی مرتبہ پورے قرآن کا نزول کر دیا. کدھر کر دیا؟ لوح محفوظ کے اوپر. اور اس کے بعد جب جب جون سے وقت جس واقعے کا ہونا ہوتا تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک آیت یا ایک سورت یا اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھیج دیتے تھے وحی کے ذریعے. اب کہیں پہ اس پوری صورت میں ذکر نہیں ہے، لیکن آپ کو فوراً کیسے پتا چل گیا؟ اس حمزہ نے بتا دیا کہ یہ وحی جو ہے، یہ نزول جو ہے، یہ پورے قرآن کا لوح محفوظ کے اوپر ہے، کیونکہ یہ صرف ون ٹائم ایکشن ہے. دنیا میں جب نزول کا ذکر ہوگا لفظ آئے گا نزلہ. کتنی مزے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں سے تو بہت خوبصورت بات ہے، واقعی ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اور دوسری بات جو کسی بچے نے کہا کہ دوسرے پہ کام کرنے، اب نازل کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور نازل کہاں کر رہے ہیں؟ کس کے اوپر نازل کرنے کا کام کر رہے ہیں؟ قرآن کو، مطلب قرآن کو نازل کر رہے ہیں نا. چاہے وہ نبی پاک کے دل پہ کریں، چاہے وہ لوح محفوظ پہ کریں، کہیں پہ بھی کریں، لیکن نازل ہونے کا کام کسی دوسرے ایک چیز پہ ہو رہا ہے، یعنی کہ قرآن کے اوپر ہو رہا ہے. اللہ اپنے اوپر تو نہیں نزول کر رہے نا، اپنے دل پہ اللہ تعالیٰ تو نہیں قرآن نازل کر رہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کام ہوا نازل ہونے کا، کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور کس چیز کو نازل کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کو. سمجھ آئی؟ تو پھر کام کسی دوسرے پہ ہو رہا ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی مس آ رہی ہے. جی آ رہی ہے میم. تو آپ یہ سوچ لو کہ ٹوٹل 8 نشانیاں، جس میں سے 2 تو آپ کو بھی سے آ گئی. ٹھیک ہے، تیسری بھی آپ لوگوں کو آلریڈی آتی ہے، صرف ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا ہوا. پہلے ہم نے کہا تھا کہ مادے سے پہلے سم ٹائم آپ کو جب ہم لفظ کو توڑتے تھے، میں آپ کو لفظ لکھنے لگی ہوں مستقیم. مستقیم
کون توڑے گا اس کو؟ ہاتھ کھڑا کریں. جس نے ابھی تک نہیں کیا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا صرف. جو آلریڈی جوابات دے چکے ہیں وہ نہیں. طیبہ آپ کرو اس کو. میم اس میں میم کو علیحدہ کر دیں گے جو کہ علامت وہ جو ہے ایکسٹرا والا ہے اسم کا علامت اسم ہے. علامت اسم ہے. اور ٹھیک ہے. سین تا تے اور قاف اس کو علیحدہ کریں گے. یہ کیا ہے پھر؟ نہیں یہ تھا وہ آپ نے بتایا تھا مجھے بھول گیا سون یا کچھ اس طرح کر کے آپ نے بتایا تھا قریب کے طور پہ. وہ بیٹا صرف سین ہوتا ہے جو سون کے لیے آتا ہے. اچھا جی جی. روٹ اور ورڈ کیا ہے یہ اس کا؟ قیم کا کاف یا میم. ٹھیک ہے قیم. ٹھیک ہے یہ جی. روٹ ورڈ ہے. جی میم آ گیا اسم کے لیے. ٹھیک ہے جی اسم جی کی نشانی ہے. اور کیم جو ہے جو کہ اصل میں قوم ہے اس میں ایک چینج آئی ہوئی ہے. یہ ہو گیا آپ کا روٹ ورڈ. تو سین تے کیوں آیا ہوا ہے؟ سین تے کیا ہے؟ بتایا تھا مجھے لیکچر میں سے مس ہو گیا. آپ نے بتایا تھا. جی عذرا سین آپ تے بتاؤ. عذرا آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. اس میں کسی چیز کی طلب پائی جاتی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ مادے کسی سے چیز کو پہلے مانگا جا رہا جب ہے. بھی ہوگا اس میں ایک ایکسٹرا میننگ داخل ہو جائے گا. مانگنا، چاہنا، طلب کرنا. جی بالکل. تو یہ بھی مزید فی ہو گیا نا. مادے کے اندر ہم نے ایک سین تے ایڈ کر دیا. جی یہ 8 نمبر ہے. ٹھیک ہے پہلا دوسرا میں نے آپ کو بتایا اور یہ 8 نمبر ہے. 8واں شیپ. تو یہ تو آلریڈی آپ جانتے ہو کہ اضافہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ مادے سے پہلے سینتے کا اضافہ. انعمتا میں ہم نے کہا تھا مادے سے پہلے حمزہ کا اضافہ. اور نزلہ میں ہم نے کہا سینٹر والے لیٹر پہ شدہ کا اضافہ. اور یہ مادے سے پہلے یعنی کہ ڈائریکٹ مادے سے اٹیچ ہوا ہوگا. اگر علامت مضارع آئے گی تو وہ سینتے سے پہلے لگے گی. پہلے علامت مضارع لگے گی اور سینتے ڈائریکٹ مادے سے اٹیچڈ ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ بھی مزید فی کا ایک گروپ ہے. 8 نمبر گروپ جو ہم نے مستقیم میں پڑھا اور نستعین میں پڑھا. سورۃ الفاتحہ میں نستعین کیا مطلب ہے؟ بشرا ساجد توڑیں اس کو. آپا یہ نون جو ہے یہ علامت مضارع آئے گا. ٹھیک ہے سین تے سانچے کا آئے گا. ٹھیک ہے اور آئین یا نون جو ہے یہ روٹ میں آئے گا لیکن اس کا روٹ آئین واو نون ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو اب اس سے پہلے بھی سینتے آ گیا. پھر ہم جو بہت زیادہ نبی پاک نے کہا دن میں کم از کم 100 دفعہ کریں. استغفار کرتے ہیں کہ نہیں؟ استغفار جی آپا. استغفار میں کیا ہوا؟ جی فائزہ راشد آپ بتاؤ گے. جو حمزہ ہے وہ اس کا ہے مضارع کا صیغہ ہے. حمزہ وصلی ہے یہ. ٹھیک ہے اچھا صحیح صحیح. جی. اور سین اور تا سانچے کا. ٹھیک ہے غین فا اور را جو ہے وہ مادے کا حصہ ہے. مادے روٹ ورڈ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھا پھر سینتے آ گیا. ہم کتنے ورڈز پڑھتے ہیں بس ہم غور نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا قرآن بھرا ہوا ایسے الفاظ سے جو سینتے سے شروع ہو رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھو گے کہ سینتے بھی ایک سانچہ ہے. میں نے کہا تھا سینتے جب ایڈ ہوگا یہ بھی مزید فی بنائے گا اور اس میں کیا میننگ داخل کر دے گا؟ مانگنا، چاہنا، طلب کرنا. تو آپ کو 3 آ گئے. چوتھا بھی میں نے آپ سے بہت دفعہ ذکر کیا ہوا ہے جو انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مادے کے بیچ میں ایک اضافی تے آ جاتا ہے. یعنی کہ 2 مادے 3 مادے جس طرح ہیں 1 کے بعد ایک اضافی تے آ جاتا ہے اور پھر 2 اور 3 مادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک سانچہ یہ بھی پڑھایا ہوا ہے آپ کو. مثلاً ہمارا ورڈ ہے اشتعال. اشتعال کیا روٹ ورڈ ہے اس کے اندر کلثوم؟
میم اس میں حمزہ ایکسٹرا ہے اور اشتعال شغال ہوگا، شین عین لام. شین عین لام. اردو کا کوئی ورڈ بتاؤ اس سے. شوال، شوال پاپا ذہن میں آ رہا ہے. وہ تو واؤ سے آتا ہے نا بیٹا. کیا بھڑک اٹھتا ہے؟ شولہ. شولہ. شولے کی کیا سپیلنگ ہے؟ شین عین لام. تو اشتعال میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص جب اشتعال اشتعال میں میں آتا ہے بھی تو کیا ہوتا ہے؟ جوش آنا. غصے سے بھڑک اٹھنا. جی. یعنی کہ اتنا غصہ چڑھنا کہ بھڑک اٹھنا. تو آگ بھی بھڑکتی ہے کہ نہیں؟ جی. آپے سے باہر ہو جانا. اس میں یعنی کہ تا، اس میں تا ایکسٹرا آ گیا. ایکسٹرا آ گیا. یعنی کہ پہلے مادے دو کے ساتھ مادے کے attach ہو روٹ گیا. ورڈ کے بیچ میں ایک تے گھسی ہوئی ہے. لفظ ہے جی. اختیار. اختیار ہمارے اردو کے ورڈز ہیں بیٹا، ہم بس پتہ نہیں ہے ہمیں. اختیار. عقیلہ صادق روٹ ورڈ بتاؤ. ابا اس میں روٹ ورڈ ہے تا یا را. تا تو میں نے ابھی بتایا بیٹا، ہم ٹاپک یہ پڑھ رہے سوری ہیں جی کہ جی ایکسٹرا تے آ جاتا ہے لفظ کے بیچ میں. اور جی. یہ بھی میں نے بتا دیا کہ پہلے دو روٹ لیٹر کے بیچ میں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک تے سے پہلا روٹ ورڈ ہے، ایک تے کے جی بعد جی. روٹ ورڈ ہے. تو الف کبھی یا مادے الف کا را. حصہ نہیں ہوتا، یہ بھی یاد کر لو. الف کبھی مادے کا حصہ نہیں تو ہوتا، وہ بھی ابا باقی ایکسٹرا خا ہے. یا را ہے. تو خا خا یا یا را را کیا خیر ہوتا ہے؟ خیر سے خیر. خیر، بالکل خیر. خیر جی. اجتماع. اجتماع. جی جمیلہ امجد. کوئک ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. اجتماع. جی الف ایکسٹرا ہے جی. اور جیم کو بھی نکال دیں گے. نہیں، جیم تا میم. بیٹا ابھی روٹ ہم ورڈز. اضافی تے پڑھ رہے ہیں، مزید فی کا تے پڑھ رہے ہیں، جو تے بیچ میں گھس کے ہاں آج جی کے بیٹھ گیا ہے. یعنی کہ وہ مادے کا حصہ نہیں ہے، جی زبردستی کا گھسا ہوا ہے بیچ میں، اس کو جی مزید فی بنانے کے لیے. تو تے کو تو روٹ ورڈ میں لینا ہی نہیں ہے ہم نے. میں نے آپ کو کہا ایک تے کے جی پیچھے لیٹر ہے اور دو تے کے بعد لیٹر آئیں گے، کیونکہ تے جی پہلے جی دو لیٹر کے بیچ میں گھستا ہے. جی. جیم میم اور حمزہ. الف میں نے آپ کو بتایا بیٹا کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں ہوتا. آپ کو اس کے بعد ورڈ نہیں، جیم لیٹر میم نہیں عین. نظر آ رہا. جیم الف کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ اجتماع کیسے سپیلنگ ہوتے ہیں؟ الف جیم تا میم الف عین. تو عین کس لیے آیا ہوا ہے ادھر؟ ویسے ہی آگ کے بیٹھ گیا ہے. جی عین. تو روٹ ورڈ کیا ہوا؟ جیم میم عین. کیا بنا لفظ؟ جمع. تو جمع ہونا. اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتے ہیں سب. جمع ہوتے ہیں نا سب. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو پھر آپ اگر اس طرح سے لفظوں کو توڑنا آپ کو آ گیا تو آپ میننگ تک پہنچ جاؤ گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اجتماع میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اجتماع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ بھی تے ایکسٹرا گھسا ہوا تھا. پھر کوئی اور لفظ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ انتظار. سب اردو کے ورڈ ہیں، میں اب کوئی عربی کا ورڈ نہیں بتا رہی. انتظار. جس بچے نے ابھی تک فائزہ راشد. میں نے اس سے پہلے بتایا ہے، لیکن اب اس کا روٹ ورڈ ہے نون وا اور را. کیا بنتا ہے؟ نظر. نظر. تو جب آپ انتظار کر رہے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں نا وہ دروازے پہ نظر نظر رکھے بیٹھا ہے. بالکل. انتظار ایسے کر رہے ہوتے ہو نا کسی کا، بار بار آپ جی دروازہ دیکھتے ہو، بار بار دیکھتے ہو کہ بیل تو نہیں بجی. آپ کہتے ہو یہ نہ ہو بیل بجے مجھے پتہ نہ چلے، ذرا دھیان رکھنا. تو نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو نا انتظار میں. تو اب آپ دیکھ رہے ہو یہ اردو کے ورڈز ہیں. میں آپ کو اس وقت 50 ورڈز اور بتا سکتی ہوں.
تو یہ ہمارے اردو میں بھی یہ چیز ہے، تو ہم نے کبھی غور نہیں کیا نا. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ یہ جو تے بیچ میں گھس کے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی مزید فی کا ہے. ٹھیک ہے، تو 4 شکلیں تو آپ کو ابھی سے آ گئیں، ٹوٹل 8 شکلیں ہیں. کوئی مشکل بات ہے؟ تو جب باجی یہ اس میں عربی جی، تو باجی اب ہم اس نے میں عربی کی بھی جی عربی کی بھی کوئی مثال بتا دیجیے اس میں. وہ بہت ساری ہوں گی، میں قرآن سے اگلی دفعہ بتاؤں گی، اس کے بھی میں نے میننگز بھی نہیں بتائے. ٹھیک ہے. صرف بات یہ ہو رہی ہے، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں، آج کا جو ٹاپک تھا کہ ہم نے مادے کو الفاظ کو پہلے 2 گروپ میں فعل کو کس طرح بانٹا تھا زمانے کے لحاظ سے. ایک گروپ ماضی کا اور دوسرا مضارع کہلاتا ہے جس میں حال اور مستقبل ایک ساتھ آتا ہے. یہ ایک گروپنگ ہو گئی فعل کی. ٹھیک ہے، اب دوسری گروپنگ ہم نے کیسے کی 2 حصوں میں، کہ ایک وہ الفاظ ہیں جس میں صرف 3 حرفی مادہ ہے، جس کو مادے سے ہی 3 سے ہم لفظ ثلاثہ لیا، ثلاثی مجرد. مجرد کا مطلب ہے اونلی 3، یعنی کہ جس میں 3 حرفی صرف مادہ ہے، وہ ثلاثی مجرد گروپ ہے. اور دوسرا گروپ وہ ہے کہ جس میں 3 حرفی مادے کے اندر کچھ ایکسٹرا ایڈ ہوا ہوگا. 4 چیزیں ہم نے سیکھ لی. نمبر 1، شروع میں مادے سے پہلے حمزہ ایڈ ہو گیا. نمبر 2، 3 حرفی مادے کے سینٹر میں شدہ ایڈ ہو گئی. اور نمبر جو آخری 8واں تھا اس میں مادے سے پہلے سینتے ایڈ ہو گیا. اور یہ نمبر 6 ہے، اس کو بھی آپ لکھ لو کہ یہ نمبر 6 ہے جس میں تے ایڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم نمبروں سے یاد کریں گے. یہ 6 نمبر ہے. ٹیچر یہ تے کا میننگ کیا ہوگا؟ وہ انشاءاللہ تھوڑی سی جیسے لمبی بات ہو جائے گی، وہ اگلی کلاس میں کوئی ٹائم ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں چلو مثالیں ٹھیک ان ہے. 4 کے آپ کو قرآن میں دکھاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ 6 نمبر ہے. تو اب ہم نے 1 2 6 اور 8 یاد کر لیے، ٹوٹل 8 ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا کیا پتا چلا کہ یہ جس میں کچھ ایڈ ہوا ہوگا وہ مزید ثلاثی کا مطلب 3، مزید مور، فی ان اٹ، یعنی کہ 3 کے اندر کچھ مزید ایڈ ہو گیا ہے. سمجھ آئی؟ یعنی کہ 3 حرفی مادے کے چلیں ٹھیک، آ گئی ہیں مس واپس. جی بس میں اس کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں. صرف آپ لوگوں کو بس یہ بتانا تھا کہ 2 گروپ آپ نے یاد کرنے ہیں، ایک مادے کے حوالے سے کہ 3 حرفی صرف مادہ ہے یا اس میں کچھ ایڈ ہوا ہوا ہے، اس طرح سے 2 گروپ ہیں، ان کے نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. اور ایک اس حوالے سے کہ جو اوپر ہم نے 2 گروپ کیے تھے زمانے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، کہ کام پاسٹ میں ہوا ہے کہ کام حال اور مستقبل میں ہو رہا ہے. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ تو اس حوالے سے ہم نے فعل کو 2 گروپ ہم نے یاد کر لیے. کوئی سوال ہے آپ کا؟ جلدی سے پوچھ لیں. میم جو آپ کہہ رہے ہیں 2 گروپ ہم نے یاد کرنے، دوسرا یہ جو آپ نے ابھی کروایا ایک ثلاثہ مجرد اور ثلاثہ مجرد فی، یہ ثلاثہ والا نہیں ہے نا، ایسے ثلاثی. ایسے 2 لفظ یاد کرنی ہے. جی ثلاثی مجرد ثلاثی، اچھا گروپ ٹھیک ہے. 1 ہے. ثلاثی، ثلاثی سے جی ٹھیک ہے. ثلاثی مزید ثلاثی، مجرد یعنی کہ اونلی 3، اور ثلاثی مزید فی ٹھیک کہ ہے. مور دین 3. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے نام یاد کر لینے ہیں کیونکہ اس کا اب ذکر بہت زیادہ چلے گا آگے. اور جو پہلا ہے وہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے کہ پاسٹ ٹینس ہے کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ہے. تو وہ بھی ہم ماضی جب اور ہم مضارع ہے نا، بس جی پہلے ماضی اور فعل مضارع. جب ہم گرامیٹک انالیسس کیا کریں گے نا تو وہ بھی بتانا ہوگا ہمیں اور یہ بھی بتانا ہوگا اس میں. سب سے پہلے کہ دونوں میں سے کس گروپ سے ہے، اور پھر یہ کہ وہ ماضی ہے کہ مضارع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم جب حرف بہ حرف گرامیٹک انالیسس شروع کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو بس جی یہ آپ لوگوں نے الحمدللہ. یاد مس کر ایک کے آنا. کوشچن ہے. جی پوچھیں. مس ہم نے جملوں کو 2 حصوں میں سیگریگیٹ کر دیا، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ.
जो इसम से शुरू हो रहे हैं वो जुमला इसमें, और जो फेल से जुमला फेल। बस इस चीज की मतलब है तो कुरान में ही बहरहाल, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जरूरत भी पेश आई। कहने का मतलब है कि जुमले में के तर्जुमा करते हुए ऐसी क्या तब्दीली होती है कि हम इसको अलग अलग समझना जरूरी है। किसको Like कोई जुमला फेल से समझना? मतलब जो जुमला फेल से शुरू हो रहा है तो वो जुमला फेलिया, और जो जुमला इसम से शुरू हो रहा है तो वो जुमला इसमिया। मतलब तर्जुमे में भी क्या इनकी कोई तब्दीली होती है जो हमें इसको समझना अलग अलग जरूरी है? तर्जमे में तो तब्दीली नहीं होती, तर्जमा दोनों का सेम होता है, लेकिन सेम इनको रहता है। बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। जुमला इसमिया जिसने आपने सीख लिया कि उसमें एक मुब्तदा होता है, यानी कि वो इसम जिसकी आगे एक्सप्लेनेशन आएगी, वो पहले लिखा होता है इसम, आगे उसकी सारी उसके बारे में खबर होती है, न्यूज होती है। अहमद अच्छा है, सालिहा नेक है, बच्चे मेहनती हैं, ठीक है। और अब इसमें कोई एक्शन आ रहा है? नहीं, दोनों ही इसम है ना, बस बात हो रही है। जी जी। लेकिन अगर मैंने काम वाला जुमला बनाना है जो काम से शुरू होता है, तो उसके पार्ट्स डिफरेंट होंगे, यानी कि एक्शन के बाद एक्शन को कोई करने वाला इसम आएगा जिसको हम फाइल कहते हैं, उर्दू की जबान में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और जिसने उस एक्शन को किया, और फिर किसके ऊपर किया, अपने ऊपर किया कि खुद खड़ी हो गई, खुद बैठ गई, खुद लेट गई, तो उसमें कोई मफूल की जरूरत ही नहीं है। या किसी दूसरे के ऊपर किया, यानी कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया, शगुफ्ता ने सेब को खाया, नरगिस ने किताब को पढ़ा, महरीन ने खत को लिखा, तो फिर उसमें हम एक मफूल भी डिमांड करेंगे, रिक्वायर्ड होगा। तो फेल होगा, फेल के बाद उसको करने वाला फाइल होगा, और फिर उसके बाद कोई मफूल भी होगा, ठीक है। तो वो जुमले ठीक, की और अगर फॉर्मेशन मिस बिल्कुल डिफरेंट हो गई। कोई मफूल, वो मफूल खुद ही हो, लाइक उसने खुद पे काम किया, तो वो किस कैटेगरी फिर में उसमें चला मफूल जाएगा होता फिर? ही नहीं है, वो खुद ही फाइल, वो लिखने का फाइल। अंदाज डिफरेंट हो जाता है ना, वो यही तो सीखेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बस एक चीज और बता दें, जो शक्ल नंबर 8 है सांचे में, कि पहले एक रूट लेटर होगा, फिर ते आ जाएगी, और आगे सिर्फ 2 ही रूट लेटर होंगे, मजीद उससे ज्यादा नहीं होंगे। सॉरी, हाँ, रूट रूट वर्ड लेटर होते ही 3 हरफी मादा है ना, 3 है। ठीक 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 ठीक, सही। तो पहले 2 के बीच में उस ते ने आना है। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इनके सब कुरान पे वर्ड्स देखेंगे, ताकि आपको रिकॉग्नाइज करना आ जाए। मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ये सुलासी मुजर्रद से है कि मजीद फी से है, ठीक है। इसी की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हम, और यही 4 शक्लें देखेंगे जो आज हमने पढ़ी हैं। क्लियर हो गया? बस कोशिश करें स्टार्ट से। अमूमन होता क्या है, आवाज नहीं आ रही। नहीं मैं रिकॉर्डिंग